अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ इख्तिलाफी नोट प्रोग्राम में मैं महरीन सप्तैन और साथ मौजूद है मेरे बाबर रवान साहब। हमारा ये प्रोग्राम बहुत से मौज़ूआत जो कि हम सामने लाएंगे, आपके उन पे हमारे क्या इख्तिलाफात है वो भी हम सामने रखेंगे और बाबर साहब से भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इन मौज़ूआत के ऊपर। बाबर साहब, सबसे पहले जो आज का मौजू हमने डिसाइड किया वो मुज़ाकरात या मज़ाकरात। इमरान खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एक तो मुज़ाकरात हैं जो इमरान साहब और हुकूमत के दरमियान है, होने नहीं होने, और दूसरी मज़ाकरात है जो दुनिया टेलीविजन वाली। अक्सर लोग तो ये समझते हैं कि ये दूसरा काम हो रहा है, पहला काम अभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन इसको थोड़ा सा सीरियस थॉट देके देख लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान बहुत मुश्किल सिनारियो के अंदर है, मुआशी तौर पे भी हम फंसे हुए हैं, उस पर आएंगे। आज कुछ नई बात एक हम लोगों को बताएंगे कि एक नई लहर आने वाली है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मुल्क के अंदर, लोड शेडिंग की, उसकी तैयारी हो गई है। विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे। दूसरा जो इशू है वो ये है कि हम रीजनली एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पे जंग लगी हुई है, उसका एक स्पिल ओवर है जो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है अरसे से, उसकी वजह से मुश्किलात हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारी जो हुकूमत है उसके कान में जाके कोई सरगोशी करे। हमारी तो वो सरगोशी सुन सकते हैं टेलीविजन के ऊपर, लेकिन कोई ऐसा हो जो कान में जाके उनको बताए कि अब आप पुरजोश तकरीरें छोड़ दीजिए, अब आप पुरजोश मुज़ाकरे छोड़ दीजिए, अब आप तलखी की जुबान थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आप ऑपोजिशन में नहीं रहे, आप हुकूमत में आ गए और आपको 1.5 साल पौने 2 साल होने वाले हैं, दूसरा साल आपका मुकम्मल होने वाला है हुकूमत में। उनका जो लबो लहजा आप शुरू करें, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर तक जाएं, वहां से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पे आएं, और सारी काबीना का लबो लहजा इस तरीके से जिस तरह से वो इंतखाबी मुहिम पे हैं, और उन्होंने दे हैव टू टेक ऑन, उन्होंने हर हाल में रगड़ा निकालना है अपने मुखालिफिन का। अब ये वो माहौल है जिसके अंदर 2 बुनियादी बयानात आए जिनके ऊपर लोगों को उम्मीद हो चली थी कि शायद मुज़ाकरात हो जाए। खबरें भी हैं, अनकन्फर्म्ड है इसलिए मैं कहना नहीं चाहता, मुलाकातों की खबरें हैं। एक तो ताज़ा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोई यहां इस्लामाबाद में, एक कोई लाहौर की मुलाकात का जिक्र भी हुआ है, लेकिन मेरे पास चूंकि कंफर्मेशन नहीं है इसलिए वो मैं कहना नहीं चाहता उसको। इस सारे सिनारियों के साथ अब मुज़ाकरात पे 2 बातें। एक ही दिन वजीर आजम कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, उसी दिन उन्हीं के एक और कैबिनेट मिनिस्टर हु इज इक्वल एज अ वोटर इन द कैबिनेट, वो ये कहते हैं कि जनाब हम मुज़ाकरात आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और कोई मामूली मिनिस्टर नहीं है, वो जो माउथ पीस होते हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान होते हैं, वो ये बात कह रहे हैं। इन हालात में एक मरहला था कि किसी तरीके से अगर वो दावा जो एक तीसरे मिनिस्टर साहब ने किया वो मान लिया जाता तो मुज़ाकरात हो सकते थे। इसहाक डार साहब ने कहा कि हम 6 से मुज़ाकरात कर सकते हैं। फिर एक आफ्टर थॉट आ गई। आफ्टर थॉट ये है, उसके भी 2 हिस्से हैं कि प्राइम मिनिस्टर से बिलमुशाफा मुलाकात करके मंजूरी ली जाए और उसके बाद मुज़ाकरात का दरवाजा खुले, और दूसरा ये है कि इसको एक आर्म ट्विस्टिंग के लिए मौका, बाजू में रोड़ने वाला मौका इसको बनाया जाए और मजबूर किया जाए इस बात पे अपोजिशन को या पीटीआई को कि आप पहले अपने एहतजाज का, या कम से कम जो मंडे का एहतजाज है फैसलाबाद को बंद करने का, जहां पे शटर डाउन की भी अब बात सामने आ गई है, वो भी होने जा रहा है, और उसके साथ साथ पहिया जाम भी होने जा रहा है, उसको रोकने के लिए वो कहते हैं जी पहले आप ये छोड़ दें, उसके बाद आप मुज़ाकरात करेंगे। और बहुत बड़ा सवाल जो इख्तलाफी नोट सामने आया वो ये है कि जनाब हम आपको रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, आप हमें रिलीफ दे दीजिए। इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। इसलिए मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इस वक्त तक भी किसी जगह पे वो संजीदगी मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं अपना तजुर्बा शामिल करके ये कह सकूं कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अभी तक तो मजाक रात ही है, मजाक ही बना हुआ है। बाबर साहब, एक सवाल और, क्योंकि वही अभी आपने बात भी की कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आती हैं। एक तरफ इमरान खान साहब जो है उनकी स्टेटमेंट ये भी सामने आई कि एहतजाज जारी रहेगा, पहले बात वहां से शुरू की जाए जहां पे छोड़ी गई थी, जुडिशल कमीशन के बारे में जो माना गया था उसे माना गया है, उसे एक्सेप्ट किया जाए, और जो चीजें उन्होंने JIT के हवाले से जो बातें तय हुई थी उसको एक्सेप्ट किया जाए। फौरन ये साहब जो है उन्होंने भी कह दिया कि पहले इसको रोके, एहतजाज को रोके, फिर हम आगे बात को बढ़ाएंगे। फिर ये कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे अपने दौरे से, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा। कल की डेट थी 7, अब कंफर्म नहीं हो रहा कि कल
مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہونے جا رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں. نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ہونے جا رہے ہیں. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک مذاق والی رات ہی ہے. اس میں نہیں کہا جا سکتا کہ مذاکرات، ڈائلاگ اور پولیٹیکل پارلنس ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اس کا سبب ہے عمران صاحب کی پوزیشن تسلسل کے ساتھ وہی ہے جو انہوں نے پہلے دن لی تھی. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں اب وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں اس دھرنے کو. وہ تو کہتے ہیں میرا شام کے وقت میرا دل نہیں لگتا. اور ان کا جو وہ کہتے ہیں نا، ایک بہت اچھا کسی نے کہا کہ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہی ہیز لیس ٹو لوز. اپوزیشن کا پہلا مطالبہ ہر حکومت سے ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ مجھ سے لڑ پڑو، اور فراخ دلی کے ساتھ یہ حکومت لڑتی آئی ہے. ایک بڑی لڑائی اللہ نہ کرے فیصلہ آباد میں کھلے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جس طرح کا لبو لہجہ آج کے بھی ٹاک شوز میں آپ دیکھ لیں، بیانات میں دیکھ لیں، گورنمنٹ کی طرح نہیں بول رہی، گورنمنٹ اپوزیشن کی طرح سے بول رہی ہے. ایک طرح سے ہم نے ایڈوائز کر دی ان کو کہ آپ اپنا لبو لہجہ درست کر لیجئے. گورنمنٹ کو سولوشنز دینا ہوتے ہیں. آگ لگنے جا رہی ہو تو پانی کے ڈول کی طرف گورنمنٹ بھاگتی ہے، وہ فائر بریگیڈ کو بلاتی ہے. آگ لگنے جا رہی ہو تو وہ مزید اس میں فیول ڈالنے کے لیے کنستر نہیں ڈھونڈتی کہ کس طرح سے ہم، اور وہ ڈرم نہیں ڈھونڈتی تیل کے کہ ہم اور کس طرح سے ڈالیں. عمران صاحب کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوگی. اس کا سبب ہے آج عمران صاحب اس پورے 125 دن میں سب سے زیادہ طاقتور ہو گئے اپنے مطالبے کے اعتبار سے. یہ بات آپ کو شاید حیران کن اور سننے والوں کو نہیں لگے، لیکن اس کی ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس اور ایک براہ راست ثبوت آ گیا جو غوث علی شاہ کے حلقے کا آج فیصلہ ہوا ہے. اس فیصلے کی ذرا آپ تھوڑی سی تفصیل جان لیجئے. پہلا یہ کہ 30,000 یا 31,000 کا فرق تھا ووٹوں کا. جو جیتنے والے تھے ان کے 90,000 ووٹ تھے اور 61,000 غالباً ووٹ تھے سید غوث علی شاہ صاحب کے. جو نتیجہ آیا اس میں پتہ لگا کہ بہت بڑے پیمانے پہ ووٹ ایسے ہیں جن کی تصدیق ہی نہیں ہو سکی. اب وہ ظاہر ایک اپیل پر رائٹ موجود ہے. دوسرے صاحب جو نواب حسان ہیں اگر وہ جانا چاہیں گے تو وہ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جو ہی ایسی پٹیشن جاتی ہے فوراً سٹے ہو جاتا ہے، لیکن فیصلے تک سٹے ہو جاتا ہے. لیکن یہ سوال تو آ گیا نا کہ جو عمران کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی تھی، ایک ثبوت آج سندھ سے بھی مل گیا ان کو. اس لیے ان کا مقدمہ آج اور طاقتور ہو گیا، پہلے سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. ایک اور چیز، جو وہ لاہور میں گئے انہوں نے بڑا امپورٹنٹ بیان عدالت کے اندر، اب میں اس پہ ایز اے ٹرائل لائر یہ بات کرنے لگا ہوں جو خود ٹرائل کرتا ہوں. آج صبح بھی میں ایک ٹرائل میں پیش ہوا ہوں، اسی نوعیت کے ایک ٹرائل میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ باکس کھول دیجئے، وہاں سے سارے ثبوت نکل آئیں گے. یعنی انہوں نے سنگل پوائنٹ پہ فوکس کر دیا ٹریبونل کو کہ آپ ذرا باکس کھول دیجئے. اور باکس کھولنے کی پروویژن بھی ہے، پریسیڈنٹس یعنی اس کی نظیر پچھلی مثالیں بھی مقدمات میں موجود ہیں. اس لیے حکومت وہ مطالبہ جس کو ماننے سے وہ بھاگ رہی تھی لاہور کے ایاز صادق صاحب والے حلقے میں، تو اب تو باکس کھلے ہی کھلے. ٹھیک ہو گیا. بابر صاحب ایک اور سوال اسی موضوع پہ، آخری، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کہ پیر کو فیصل آباد جانا ہے عمران خان نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بڑی ایک اسٹریٹجی لے کر آئیں گے. اس کے بعد پہیا جام تو ہو ہی رہا ہے، اس کے بعد کوئی بڑا اعلان ہوگا، حکومت ہل کے رہ جائے گی. کیا کس طرح کا اعلان ہو سکتا ہے؟ آپ کی پرسپشنز کیا کہتی ہیں؟ میری پرسپشن یہ کہتی ہے کہ ہل تو پہلے ہی رہی ہے یہ نظام پورا، اور حکومت تو کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں، ہل جل ہو جائے گی. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اتنا شور کس لیے مچا رہے ہیں پھر؟ وہ تو سکون سے نواز شریف صاحب تو دوروں پہ گئے ہوئے. وہ تو ہر دور میں دورے پہ رہے، وہ تو قیدی تھے تب بھی انہوں نے دورے میں قید گزار دی اپنی. وہ تو محلات کے عادی ہیں، لکی ہیں، مقدر کا سکندر میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں. اس لیے ان کے مقدر کی میں بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی تقدیر بات کر رہا ہوں. میں پاکستان کے آئینی نظام کی تقدیر کی بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے غریب لوگوں کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہاں پر ان کے اور ایک بات ہے، وہ صرف وہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ان کو دوروں سے کیا ملے گا؟ پہلے بھی کیا ملا. چلے آگے بڑھتے ہیں، میرے خیال سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس پہ ابھی بہت سی اپڈیٹس جو ہے ہمیں 7 یعنی کہ کل ہمیں ملیں گی. ہو سکتا ہے مذاکرات ہو ہی جائے، مذاکرات سے آگے بات نکل جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لوڈ شیڈنگ نئی لہر آنے جا رہی ہے، اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم ہوگی، اور کچھ ہوتا ہوا ایسا نظر آ رہا تھا. لیکن اب لوڈ شیڈنگ بڑھنے جا رہی ہے. کیا خبر ہے ہمارے پاس؟ خبر یہ جی، میں تھوڑا سا پاکستان
کہ ان لوگوں کو جو لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں جنریٹر نہیں ہے، بڑے محلات میں وہ نہیں رہتے، آلٹرنیٹ ان کے پاس بجلی نہیں ہے، نہ ہی وہ صدر ہاؤس میں ممنون صاحب کی طرح ہیں کہ محفوظ و ممنون رہیں اور مامون رہیں اس بجلی کے بحران سے، نہ ہی بڑے دوسرے جو مقتدر لوگ ہیں ان کی طرح۔ 155 انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس ہیں دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، پورے چاروں صوبوں کے اندر 155 ان کی تعداد ہے۔ یہ فگر ہم نے لیا ہے جی نیپرا کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر سے۔ صحیح۔ اور اس میں سے ان کی اپنی ایک ایسوسیشن ہے جس کا نام ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ پروڈیوسرز ایڈوائزری کاؤنسل۔ اس کاؤنسل نے گورنمنٹ کو ڈیفالٹر قرار دیا ہے اور گورنمنٹ کی جو انرجی پالیسی ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بہت تھوڑا اور بہت تاخیر کے ساتھ اقدامات کر رہے ہیں، اور ساتھ جو اس کی تفصیلات ہیں یہ کوئی پاکستان کے لوڈ شیڈنگ کے مارے ہوئے عوام کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی۔ وہ میں تفصیلات تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے جی کہ 2 دسمبر 2014 کو جو 25 انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس ہیں، آئی پی پیز ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے 270 بلین پورے پاکستان میں انہوں نے دینے ہیں، اور ان میں سے جو 25 پاور پروجیکٹس ہیں انہوں نے ساورن گارنٹی یعنی ریاستی ضمانت ہوتی ہے وہ کہا ہے کہ ہم اس کو انووک کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم کھولنے جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت ان کے حق میں 25 کی حد تک نہیں بلکہ سب کے حق میں 270 بلین کی ہو گئی مقروض اور ڈیفالٹ کر گئی۔ اور یہ جو 25 ہیں انہوں نے ڈیٹ دے دیا، ان میں سے کچھ نے جو ڈیٹ دی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نہ ملا 1 سے 2 دسمبر تک 14 بلین اور پھر 16 دسمبر تک اگر ان کو نہ ملا 40 بلین تو وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کو بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بند کرنے کے لیے انہوں نے صرف ان کا نہیں کہا، انہوں نے پورے 155 کا ہی کہا ہے کہ بند کرنے پہ ہم مجبور ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے 500 ارب روپیہ جو ہی گورنمنٹ آئی تھی، پہلے آپ کو یاد ہے نا وہ دعوے 3 مہینے والا، میں کسی کو چھیڑنے کے لیے وہ یاد نہیں کرانا چاہتا، 6 مہینے والا بھی میں یاد نہیں کرانا چاہتا، سال والا بھی میں یاد نہیں کرانا چاہتا، اس لیے کہ اس میں 7 دعویٰ یہ تھا کہ میرا نام بدل دینا اگر ایسا نہ ہوا۔ اب 2 سال والا بھی میں یاد نہیں کرانا چاہتا، مکمل ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ جو 550 یا 500 بلین تھا وہ دے کے بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اور اگر یہ پیسے ان کو نہ دیے گئے جو نہیں دیے جا رہے تو بجلی بند ہونے جا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا ایک بہت بڑا طوفان، آپ کو پتہ ہی ہے کہ سردیوں میں بارش کم ہو رہی ہے، اس دفعہ تو بارش ابھی تک ہوئی نہیں ہے، بالکل ہم دسمبر میں پہنچ گئے، نومبر پورا گزر گیا، برف باری نہیں ہوئی، اس لیے پانی کا مسئلہ اور یہ دونوں ملا کے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومتی پالیسی ساز اور ایکشن پلان والے، این ٹی ڈی سی والے، واپڈا والے اور ساتھ اور معلومات بھی یہی کہتی ہیں کہ وہ صرف وقت گزارو، پنجابی میں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ چل رہے ہیں۔ صحیح، بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے بابر صاحب۔ ابھی پہلے ہی بجلی نہیں آتی ہے اور اب جب سب ہی بند ہو جائے گا تو پھر ہم موم بتیوں کے ساتھ، بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے موم بتیوں کے ساتھ انوائرمنٹ، لیکن پھر وہ کچھ خوبصورت نہیں لگے گا، لیکن وہ 5 سٹار ہوٹل کے ڈنر میں خوبصورت لگتا ہے، دیہات میں نہیں لگتا، بالکل نہیں اچھا لگتا۔ بہت ہی مشکل صورتحال آگے نظر آ رہی ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن بابری مسجد کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ 22واں یوم شہادت ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ مودی صاحب کو ایجنٹ آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے۔ وہی مودی صاحب جو کہ ایک ملزم ہے ان 2 میں سے جو بابری مسجد کو شہید کرنے والوں میں شامل ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، اختلافی نوٹ میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بہت سے اختلافات ہمیں ہیں، بابر صاحب کو بہت سے اختلافات ہیں، بہت سی باتوں سے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی بابری مسجد کی، جس کی شہادت کو آج 22 سال مکمل ہو گئے۔ بابر صاحب، یہ مقدمہ کہاں تک پہنچا ہے، کیا ہوگا؟ میں نے جو اپنے ذاتی ذرائع ہیں وکیلوں کے ذریعے سے انڈیا سے بھی معلومات حاصل کی ہیں اور کچھ جو کورٹ ریکارڈ ہے اس سے بھی کچھ چیزیں میں بڑے غم کے ساتھ مجھے کہنی پڑیں گی، بڑے دکھ کے ساتھ کہنی پڑی۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے قدیم ٹرائل چل رہا ہے، مقدمہ، وہ ہے سی بی آئی کی 2 عدالتیں ہیں، ایک رائے بریلی میں، دوسری لکھنؤ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور سی بی آئی کی ان دونوں عدالتوں میں بابری مسجد کی شہادت کا مقدمہ چل رہا ہے۔ 22 سال ہو گئے۔ 22 سال۔ ہندوؤں کا کہنا یہ تھا
جب 1.5 سال اڈوانی صاحب رتھ یاترا کرتے رہے اور اس میں 6-7 تنظیمیں جن میں موجودہ برسر اقتدار پارٹی بی جے پی اور انڈیا کے موجودہ جو وزیر اعظم ہیں یہ بھی شامل تھے، بالکل ان سب نے مل کے رتھ یاترا کی اور کہا کہ رام مندر کبھی ہوا کرتا تھا، اور ثابت کرنے کا دعویٰ کر کے ہندوستان کے اندر ہندوؤں کی حکومت ہے اس وقت اور مسلمان اقلیت میں ہے، اس کے باوجود بھی ہندوستانی حکومت اپنی عدالت میں 22 سال سے جو جواز بنایا گیا تھا بابری مسجد کی شہادت کا وہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکی، اور یہ مقدمہ اس وقت دنیا کا قدیم ترین مقدمہ ہے۔ اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے کچھ آف شوٹس، اس کے کچھ تنازع جو تھے ضمنی تنازع، وہ گئے سپریم کورٹ آف انڈیا میں۔ ایک تمانچہ ہے ایک ایسے ملک کے منہ کے اوپر جو ان کا جسٹس سسٹم ہے اس کے اوپر، جس میں 22 سال سے مقدمے کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اور ایک صاحب ہیں، آج انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا جو فیض آباد ایودھیا سے چلا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بابری مسجد کے حوالے سے اگر مجھ سے ڈائیلاگ کرنا چاہیں تو میں انڈین پرائم منسٹر سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے بھی کہ تنازع جائز ہے ہمارا اور آپ کا موقف غلط ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ 92 سال ان کی عمر ہے، اور ہاشم انصاری صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے۔ ایک اور اس کا پہلو تیسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اس کے ملزموں میں سے سارے کے سارے کچھ مر گئے اور کچھ جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں۔ اس لیے اس مقدمے کے مجھے تو یوں لگتا ہے اگر ہماری بات سن کے انڈیا کے وکلا بولنا شروع ہو جائیں، بار کاؤنسلز بولنا شروع ہو جائیں، انڈیا کی عدالت کوئی اس کے اوپر ڈائریکشن جاری کر دے، سپریم کورٹ آف انڈیا جس کے اندر ایک اچھے آدمی اس وقت چیف جسٹس بیٹھے ہیں، پروفیشنلی اسپیکنگ میں ان کو جانتا ہوں، وہ اس کا سو موٹو نوٹس لیں اور 22 سالہ پرانے مقدمے کا یہ داغ دھو دیں انڈین نظام انصاف سے تو دوسری بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے 22 سال اور چلے گا یہ مقدمہ، اس لیے کہ دعویٰ جھوٹ ہے، وہاں رام مندر موجود نہیں تھا۔ اچھا بابر صاحب، لیکن ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ، آپ نے کہا 22 سال مقدمہ اور چلے گا، اور کم از کم مودی صاحب کی حکومت میں تو ضرور چلے گا، کیونکہ ان کی پارٹی کا ایک ایجنڈا بھی ہے یہاں پر مندر تعمیر کرنا، ایسا ہی ہے؟ جی ہاں جی، یہ جو اس میں لگی تھی نا پارٹیاں، میں ان کے نام ریکارڈ کے لیے بتا دیتا ہوں، یہ سب کہلاتے تھے ہزاروں لوگ کہ ہم کار سیوک ہیں۔ کار سیوک کا مطلب ہے خدمت کرنے والے لوگ ہیں ہم، اور ان میں جو شامل تھے وہ وشوا ہندو پریشد ایک پارٹی، راشٹریہ سیوک سنگھ RSS دوسری پارٹی، شیو سینا یہ تیسری پارٹی، اور بی جے پی، یہ 4 کا اتحاد تھا جن کے کارکنوں نے جا کے ظہیر الدین محمد بابر جنہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، شہنشاہ ہندوستان، اس ایک تاریخی ورثے کو بھی نہیں سنبھال سکی انڈیا کی حکومت، اور جو گجرات کے حکمران تھے اس وقت کے، اور مودی صاحب سمیت یہ سارے کھڑے تماشا دیکھتے رہے، اور ایک عبادت گاہ اس کو شہید کر دیا گیا۔ اور انگریزی کا میکسم ہے، کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اور بابری مسجد کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف، اقوام متحدہ، جو ہیریٹیج کو تحفظ دینے کے لیے اقوام متحدہ، ان سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ درست۔ بابر صاحب، اگلے موضوع کی طرف اب چلتے ہیں، اور اگلا موضوع جو ہے وہ پنجاب اور سندھ۔ یہاں پر موجود ہمارے کسان بھائی جن کے دن نہ صرف دن بلکہ ان کی راتیں بھی ان کھیتوں کے لیے ہوتی ہیں، ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کی مزدوری، جس کے نتیجے میں انہیں ملتا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس پہ زیادہ تکلیف دہ بات یہ کہ ان کو جب اجرت دی جا رہی ہے وہ ایسی اجرت ہے جس کو وہ لینے کے لیے اب تیار نہیں۔ اب صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں بلکہ ہماری یہ جو گنے اور شوگر کی جو انڈسٹریز ہیں وہ اب سفر کریں گی، کیونکہ انہوں نے اب دینے سے انکار کر دیا۔ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں؟ ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ملک جو ہے وہ اب پیچھے پیچھے اور پیچھے جا رہا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں اگرچہ مفاہمت ہے، جس کو میں ہمیشہ منافقت کہتا ہوں، اگر عوام کے حقوق کے لیے مفاہمت نہ ہو، عوام درمیان میں سے نکل جائیں، سیاستدان آپس میں سودے بازی کریں، میں اس کو مفاہمت نہیں مان سکتا۔ 2 حکومتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں اس وقت۔ سندھ کے جو وزیر زراعت ہیں صوبائی علی نواز ماہر صاحب، ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے، آج کا ہے، اور جو فوڈ سیکورٹی کی ایک منسٹری ہے، وزیر زراعت ہیں وہ بھی ہمارے بوسن صاحب، ان کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا سندھ کو جہاں گنے کی قیمت 155 روپے رکھی گئی ہے، پنجاب میں 182 روپے،
اور KPK میں 180 روپے. انہوں نے کہا کہ آپ قیمت کم کر دیجئے. انہوں نے کہا ہم انڈیپینڈنٹ صوبائی حکومت ہے, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے. اس کا پہلو, مزید پہلو, پنجاب کے اندر اور سندھ کے بارڈر کے اوپر جو ایک صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بھی اہم بحث چھڑ سکتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد. پنجاب میں لالیاں میں احتجاج ہوا, سرگودا فیصل آباد روڈ بند کی گئی. KPK میں ڈیرہ اسماعیل خان جو پنجاب کے ساتھ لگتا ہے علاقہ چشمہ کے پاس, جہاں بھی احتجاج ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ صادق آباد میں بھی جو آخری ضلع ہے سندھ کے ساتھ, اس میں بھی احتجاج ہوا. چنیوٹ میں بھی لاہور چنیوٹ روڈ بند کی گئی. یہ میں آپ کو کل اور آج کی بات بتا رہا ہوں. ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی کاشتکاروں نے بہت احتجاج کیا. اور اس سارے احتجاج کے نتیجے میں جو ہونے جا رہا ہے اس کو میں پچھلے ایک واقعے سے جوڑتا ہوں. جب ملک میں سیاسی چیف جسٹس تھا, اس نے چینی پہ ایک سو موٹر نوٹس لیا تھا. اس وقت چینی کی قیمت 24 روپے سے شروع ہو کے 32 روپے کے درمیان تھی. وہاں جو شوگر ملیں تھیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو غالباً 34 روپیز پہ دینے کے لیے تیار ہیں. نہیں مانا گیا. اتنی بڑی پیمانے پہ دھول اڑائی گئی کہ اس کے نتیجے میں 142 روپے پر کلو بھی پاکستان میں شوگر پہلی دفعہ بکی اور ایشیا میں شوگر پہلی دفعہ بکی. اور ان ملکوں میں بھی اتنی مہنگی شوگر نہیں ہوتی جہاں پہ کوئی گنا نہیں ہے, شوگر کین نہیں ہے یا کرشنگ نہیں ہوتی اور وہاں پہ شوگر انڈسٹری کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے آخر میں جا کے سارا ملبہ پاکستان کے غریب عوام پہ گرے گا. وقت پہ حکومت پنجاب سے یہ سوال کرتے ہیں جو کسان وہ بالکل کرتے ہیں, اور جو زرعی مزدور کرتے ہیں وہ بالکل کرتے ہیں. اور میں بھی یہ کسان بورڈ کے میں ساتھ ہوں اس مسئلے پہ, اور میں ان کی طرف سے یہ سوال آج کے اختلافی نوٹ کے طور پہ حکومت پنجاب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آپ کرشنگ سیزن میں کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ کیا شوگر انڈسٹری میں حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, مفاہمت والے حکمران دونوں طرف کے؟ بالکل درست. اور شوگر ملز جو ہے ان کو تو فائدہ پہنچے, لیکن ان شوگر ملز تک پہنچانے والے یہ ہمارے کسان بھائی, یہ وہ لوگ جن کی محنت کے جو اجرت ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا جائے, وہ نہیں دیا جاتا. صرف 200 روپے ڈیمانڈ کی ہے, ایسا ہی ہے نا, 185 اور 200 کا فرق ہے. دیکھیے اجرت کا آپ نے سوال اٹھایا تو آج ہی یعنی گزشتہ رات کو ایک انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO, پاکستان میں ہماری فیڈریشنز ہیں بے شمار, جن کا خورشید اوان صاحب کی ہے, چودھری یاسین صاحب کی ہے, اور لوگ ہیں, خورشید صاحب کی ہے, ان کا تعلق بھی ہے ان کے ساتھ. ILO نے ایک آئی اوپنر, ہم سب باغ دکھاتے ہیں, ساوے پتھر سانو نظر آندے, ساڑیاں اکھاں سبزہ ہے, لیکن یہ سبزہ عوام تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ میں یہ سوال یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اٹھایا ہے ILO نے. ہماری حکومت اس پہ کیا کرتی ہے اس کا انتظار کریں گے ہم کل تک, پرسوں تک, اگلے پروگرام تک, اگلے سال تک. پاکستان میں جو اجرت کا اضافہ ہے, ایشیا میں اجرت کا اضافہ یورپ کے مقابلے میں اور امریکہ کے مقابلے میں زیادہ ہے. یعنی تنخواہوں میں بڑھنے کا جو ریشو ہے نا, کہ آج اتنی تنخواہ کل اتنی ہے, وہ زیادہ ہے. یہ 2013 میں پاکستان کے اندر 4,000 سے لے کے 12,000 روپے تک, یعنی اوسط بنتی ہے 12,118 روپے. کون گزارا کر سکتا ہے؟ ایک ایک گھر میں 10,000 روپے بجلی کا بل جا رہا ہے, 15,000 بجلی کا بل جا رہا ہے. اور ساتھ یہ کہا گیا جو 51.62% آبادی ہے ہماری, آپ ہیں, خواتین ہیں, ان کو مردوں کے مقابلے میں 5.38 یعنی تقریباً 5.6% اجرت کم ملتی ہے. یہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی آئی اوپننگ رپورٹ ہے. لیکن جو ہاری ہے اس کو کچھ نہیں ملتا, جو زرعی مزدور ہے اس کو کچھ نہیں ملتا, اس کو تو بانڈڈ لیبر میں باندھا جاتا ہے, وہ تو آج بھی جاگیردار اور مل اونر کے قبضے میں ہے. بالکل, محنت کرنے والا طبقہ بری طرح سے پیش رہا, سب سے زیادہ محنت وہ کرتے ہیں اور کھا کوئی اور جاتے ہیں. بابا صاحب یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم ایک کہانی ناظرین کے سامنے لائیں گے ضرور. 12 سالہ بچے کی کہانی ہے جو کہ ایڈز کا شکار ہوا, کس طرح ہوا. ایک بڑی امپورٹنٹ کال بھی چل رہی ہے اسلام آباد کی. بالکل, وہ اس کی بھی ہم نے بات کرنی ہے, دوسری اہم سٹوری, اس پہ ہم بات کریں گے ناظرین, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین.
بابر رحمان صاحب، ابھی ہم ایک خبر جو ہم نے کل بتائی تھی اس کے پیچھے کہانی کیا ہے ہم نے وہ بتائی تھی، اور وہ آج پتہ لگ گیا ہے کہ ایسے ہی تھا جیسا کہ آپ نے بتایا تھا. 4 MNAs کی کہانی ذرا بتائیے گا. 4 MNAs کی کہانی کا جو ٹوسٹ ہم نے کل بتایا تھا وہ ثابت ہو گیا. پہلے کہا گیا کہ ان چاروں نے وہاں پہ غل غپاڑا کیا اور ڈیک پہ کوئی پنجابی گانا چلایا. پڑوسیوں نے فون کیا اور پکڑنے کے لیے پولیس گئی اور پولیس کی وردی پھاڑ دی اور انہوں نے حملہ کر دیا. کار سرکار میں مداخلت 506 یہ مقدمہ ان کے خلاف درج ہو گیا. پھر رات کو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. یہ سنجیدہ مذاکرات تھے، وہ مذاکرات والے نہیں تھے. مذاکرات میں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم کوئی فارورڈ بلاک میں نہیں جا رہے. آج وہ غوث علی شاہ صاحب کی وجہ سے پھر وہ تازہ ہو گئی ہے وہ خبر فارورڈ بلاک والی بھی، اور وہ بھی چل پڑی ہے. پھر دوبارہ جو سینہ گزٹ تھا اب وہ سینے ملنا شروع ہو گئے. اس یقین دہانی کے اوپر بہت بڑے پیمانے پہ ایک مداخلت ہوئی اور اسلام آباد کی انتظامیہ کی مداخلت نہیں تھی. اس سے بھی اونچا پیمانہ اور اس سے بھی تھوڑا سا اونچا پیمانہ. اور بار بھی کوئی فون کیا گیا اور اس کے بعد پولیس نے کہا کہ جس کو مار پڑی تھی وہ تو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور پرچہ ہم نے پی لیا. رات گئی بات گئی. صحیح، یعنی کہ یہ مذاکرات تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اہم کال بھی آپ نے بتا دی یا ایک اور بھی کوئی اہم کال ہے؟ اہم کال تو علیحدہ ہے. ایک اور ہے، یہ اہم کال کون سی؟ وہ یہ تو تھی نا پولیس کال، وہ ہے ایک ذاتی کال. 3 دن پہلے ایک خاتون لیڈر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو PPP میں ایک عہدہ ملا ہے اور خاتون امریکہ کے حوالے سے ان کی خاص پہچان ہے. انہوں نے نام نہیں دیں گے آپ؟ آگے چلتے ہیں. دوسرا یہ ہوا کہ کل پھر نام لے لیتے ہیں. مخدوم امین فہیم صاحب نے کہا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس میٹنگ کا. انہوں نے کہا میں اس میں موجود تھا، اور ساتھ یہ کہا کہ اس طرح سے اختلافات پیدا ہوں گے، اور انہوں نے اپنا کنسرن جو تھا وہ آن ریکارڈ آ گئے. اس کے بعد ایک جگہ سے کال دوسری جگہ گئی. ایک بہت اہم سمجھے جاتے ہیں فیصلہ سازی میں اس جماعت کے اندر، ان کو کال گئی ایک جو اس عہدے کے اور امیدوار تھے، اور انہوں نے بڑی غمناک طریقے سے بتایا کہ میری ساری تیاریاں جس پہ میری تازہ ٹائیاں تھیں وہ دھری کی دھری رہ گئیں، اور آپ میرے لیے کیوں کچھ نہ کر سکے، آپ نے وعدہ کیوں نہیں پورا کیا. اس کال کا بڑا چرچا ہے آج اسلام آباد میں. چلیے، یہ تو عام کال کی جو کہانی ہے، اور بہت سے نام جو ہے آپ نے نہیں بتائے لیکن یقیناً اشارہ مل گیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی لگ گیا. ڈاکٹر صاحب، 12 سالہ بچے کی یہ ایک بڑی تکلیف دہ کہانی ہے. ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے بریک میں، اور اس سے پہلے بھی ایڈز ایک بچے کو ہو جاتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے، ذرا یہ ہمارے ناظرین کو پلیز بتائیے گا. واہ کنٹونمنٹ بورڈ کو اس پٹھوار میں کہتے ہیں واہ فیکٹری کا ایریا. واہ فیکٹری کا وقاص محمود ہے، اس کی عمر 12 سال ہے. 2005 میں اس کے والد سیلر تھے اور کراچی میں تھے. وہاں اس کو خسرہ ہوا. اس خسرے کے بعد ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ خون لگوایا گیا. میں عام بلڈ ٹرانسفیوژن کی بات نہیں کروں گا، خون لگوایا گیا بچے کو. وہ خون سکین شدہ نہیں تھا، یعنی اس کو صاف نہیں کیا گیا تھا عام زبان میں. پھر دوبارہ کہتا ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2007 میں اس کو HIV انفیکشن ہو گیا، جس کو ایڈز کہتے ہیں عرف عام میں. اب یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ بڑا ہمت والا ہے. یہ UNDP نے کل اسلام آباد کے اندر HIV کے حوالے سے اور بچوں کے ایشوز کے حوالے سے جو پروگرام کیا، اس میں یہ اپنے والد کے ساتھ چل کے آیا. جو میری دعا ہے سب سے پہلے، اور پورے پاکستان سے درخواست ہے کہ اس کی دعا بھی کریں، ادھر توجہ بھی کریں ایسے کیسز کے اوپر جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اس طرف ضرور قرآن کے پیغام کی طرف بھی توجہ کریں. اس بچے نے، یہ پہلا مریض ہے پاکستان میں جو کھل کے پبلک ہوا اور اس نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ہاں اس کو یہ بیماری ہے، اور اس کے علاج میں امپروومنٹ کے کچھ نشان پائے جا رہے ہیں. لیکن جو اصل درد ہے، دا پین وچ آئی ایم فیلنگ از کہ کیوں اس ہاسپٹل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. اس کا جواب جو واہ فیکٹری کا وقاص کا والد ہے وہ دیتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں مقدمہ کر سکوں. یہ وہ مقدمہ ہے
جو میں اختلافی نوٹ کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ناصر الملک صاحب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. وہ امپورٹنٹ کیسز پہ سو موٹو نوٹس لے رہے ہیں. ایک اور رپورٹ ہے جس میں 10 بچوں کی انفیکشن کی بات آئی ہے سامنے. میں درخواست کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس طرف ضرور توجہ دیں کہ یہ موت کا سامان بانٹنے والے اپنے آپ کو کیسے بچا لیتے ہیں. یہ موت کا سامان بانٹنے والے ان کے لیے کیوں کوئی قانون نہیں ہے؟ یہ موت کے سوداگروں کے لیے انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ عدالت کیوں نہیں بیٹھتی؟ کٹہرا کیوں نہیں لگتا؟ پرچہ کیوں نہیں ہوتا؟ پروسیکیوشن کیوں نہیں ہوتی؟ اگر کچھ ہو بھی جائے تو وہ کس طرح سے کارپیٹ کے نیچے لاشیں دبا لیتے ہیں؟ سوال ہے کس طرح سے. بابر صاحب آپ خود ماہر قانون ہیں اور یہ جو میڈیکل نیگلیجنس ہے اس پہ آپ سے ایک سوال بھی بنتا ہے کیونکہ بہت سے کیسز اٹھائے جاتے ہیں اور بہت ان کی میڈیا میں ایک ہائپ بنائی جاتی ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہم بھی اسی میڈیا کا حصہ ہے اور اس کے بعد بہت شور ہوتا ہے اور اس کے بعد بات کہیں دب جاتی ہے. 2 پہلو ہیں. ایک تو بلیٹنٹ کیسز ہیں, دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان میں مریض لے کے جاتے ہیں نا ہاسپٹل, 7-20 بندے ہوں گے, ان میں سے 10 لڑنے کے لیے جاتے ہیں, 5 توڑ پھوڑ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک پہلو وہ بھی ہے اس کا. لیکن یہ جو 3 کیسز آئے تھے جن کی ہم نے بات کی تھی اور وعدہ کیا تھا ناظرین سے کہ کل تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے, وقت نہیں ہے. ایک HIV کی انفیکشن والا, ایک جو کف سیرپ والا, اور ایک کارڈیو ویسکولر بیماریوں کے جو دل کے مریضوں کے پیشنٹس جو تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, یہ بڑے بلیٹنٹ کیسز ہیں. جو دوسرا آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں وہاں زیادہ ایگزیجریشن ہو جاتی ہے, ڈاکٹروں کے خلاف ایگریشن ہو جاتی ہے, وہ بنی بنائی کہانیاں لوگ کیمرے کے سامنے زیادہ بیان کرتے ہیں, ان میں سے کبھی کچھ نکلا نہیں ہے, برآمد کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ تو پروون کیسز ہیں, یہاں تو ایویڈنس ہے, یہاں تو کیس سامنے ہے. اور ایک ایسا آدمی جس کے آگے ایک 50, 60, 70 سال کی زندگی ساری کی ساری پڑی ہوئی ہے, وہ ایک بچہ وہ نکل کے ہمارے سامنے آ گیا. ڈاکٹر صاحب پروف موجود ہے, نیگلیجنس ہے, قانون کیا کہتا ہے اس طرح کی میڈیکل نیگلیجنس پر کیا سزا ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, اور نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی, اور اگر نہیں دی جاتی تو اس پر کیا سزا بنتی ہے؟ دیکھیں, جو وہ نیگلیجنس ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک میں نے بتا دیا, دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ کانٹریبیوٹری نیگلیجنس ہوتی ہے کہ کسی جگہ کوئی غفلت ہو گئی. ہر آپریشن کامیاب نہیں کیا جا سکتا, صحیح, ہر دوائی افیکٹو نہیں ہو سکتی, ہر پیشنٹ صحت یاب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. وہ سب کو زندگی دے, سب کو صحت دے اور سب کو دوا دینے کے قابل اس ملک کو بنائے. ایک دن ہو جانا ہے, پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, بٹ دیٹ ٹائم از کمنگ ٹو دس کنٹری. آئی سی گریٹ فیوچر آف پاکستان, کوئی فکر والی بات نہیں ہے. لیکن وہ جو کانٹریبیوٹری نیگلیجنس کی طرف زیادہ زور لگایا جاتا ہے, جس طرح سے مہنگائی کرنے والوں کو تو کوئی نہیں پکڑتا, ریڈی والے کو جا کے پکڑ لیتے ہیں. جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے کلرک, اس کو کہتے ہیں ٹرین لیٹ ہو گئی ہے, اس کی بازو سے پکڑ کے, ٹانگ سے اور گریبان سے پکڑ کے اس کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. منسٹر کو کوئی نہیں کہتا. یہ تو ساری ریاست کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ان پروجیکٹس کی طرف زیادہ توجہ دے. جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو یہ واحد ملک ہے جہاں پہ سبسڈی کوئی نہیں ہے, ان کے لیے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ اپنے برتے پہ کرتے ہیں, اپنے خرچے پہ کرتے ہیں, اپنے رسک پہ کرتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو اگر کوئی فرٹیلٹی ہو جاتی ہے تو وہاں تو پی این کے علاوہ کھڑا کوئی نہیں ہوتا کہ بندہ فوت ہو گیا ہے. تو اب کون ہوگا جو سامنا کرے گا اس ریت کا اور اس غصے کا اور اس, میرے لفظوں میں, جہالت کا بھی کبھی کبھی اور جذباتیت کا؟ کون ہے جو کہ سامنا کرے گا, کون ہے جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا؟ لیکن یقیناً ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے شعور, آگاہی اور جو مقصد ہمارے پروگرام کا ہے اس کو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. ناظرین, مجھے بابر اعوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اختلافی نوٹ سے آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اسی ٹائم 8 بجے.